बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल थॉमसन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस इस्तीफ़े की वजूहात क्या हैं ये मैं आपके सामने रखूँगा, और लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये जो एचिसन कॉलेज है यहाँ पर कोई आम बंदा नहीं पढ़ सकता। यहाँ पर करोड़ों रुपया फ़ीस अदा करने वाला शख्स पढ़ेगा, जिसके पास करोड़ों रुपया वो यहाँ पर पढ़ेगा, वो यहाँ पर तालीम हासिल करेगा, जिसको पता है कि उसके बाप के पास पीछे बहुत बड़ी असामी है, बहुत ज़्यादा पैसा है। तो सर ये जो एचिसन कॉलेज है दरअसल ये अंग्रेज़ों की पैदावार है। और एक तो हमारे कुछ जर्नलिस्ट, कुछ साथी दोस्त कल रात बैठे ये बात कर रहे थे जब ये वाक़या हुआ कि गवर्नर साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं कि जी जो माइकल थॉमसन साहब हैं प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज के, उन्होंने तो जो रंगबाजी चलाई है, जिस तरह से वो सियासी बनने की कोशिश की। और फिर गवर्नर बलीगो रहमान साहब कह रहे हैं कि जी 40 लाख रुपए वो तनख्वाह ले रहे थे, 100 से ज़्यादा उनकी छुट्टियां थीं और उनके खिलाफ इंक्वायरीज चल रही थी। तो मौसूफ आपको पता चला, आप तो गवर्नर हैं, आप तो जो है वो इतने बड़े सूबे के ऊपर आपको गवर्नर बनाया गया। आप गवर्नर होने के नाते इतने लाइलम थे कि वो 40 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे थे, 100 से ज़्यादा छुट्टियां कर रहे थे, तो आपको तो फिल फॉर उनको स्टेप डाउन कर देना चाहिए था, फिल फॉर उनको फारिग कर देना चाहिए था अगर इस तरह का मामला था। लेकिन चूंकि ये मामला स्टार्ट हुआ, आहद चीमा के साहिबजादे हैं, 2 बेटे हैं, उनसे मुतल्लिक ये मामला है। इसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात करूँगा। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फैसलाबाद गए। मोहतरमा मरियम नवाज जो वज़ीर आला पंजाब हैं, जो नवाज शरीफ साहब की साहिबजादी हैं, नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा फैसलाबाद तशरीफ़ लाए। वो जो फैसलाबाद में डोर से जाम बहक होने वाला, गले में डोर फिरने से कत्ल होने वाला, जो जाम बहक होने वाला जो लड़का था, उसके घर गए, उसके घर जाकर ताज़ियत की। लेकिन नवाज शरीफ साहब को लाहौर भी जाना चाहिए था। लाहौर में भी एक वाक़या हुआ और नून लीग का जो एक बड़ा कमिटेड, बड़ा लॉयल और बड़ा एक ऑनेस्ट बंदा, जिसको वर्कर कहा जाता है, एक पॉलिटिकल वर्कर जो होता है वो पार्टी की पहचान होता है, चौधरी अतीक जो है उसने खुदकुशी कर ली हालात से तंग आकर। लेकिन नवाज शरीफ साहब उसके जनाजे में शरीक नहीं हुए। उसके जनाजे में कौन कौन था इसके ऊपर भी बात करूंगा। पहले सर एचिसन कॉलेज जो है, एचिसन कॉलेज का एक नया जो है ना, एक नया जो वतीरा है वो मैं आपके सामने ये रखने जा रहा हूँ कि एचिसन कॉलेज, यहाँ पर कोई आम बंदा तो पढ़ नहीं सकता। यहाँ से पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल अशराफिया, जिसको कहा जाता है कि सियासतदान, वो यहाँ से पढ़े। इमरान खान यहाँ से पढ़े, सरदार जुल्फ़कार खोसा साहब यहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की, सरदार अयाज सादिक साहब ने यहाँ से तालीम हासिल की, चौधरी निसार अली खान साहब जो साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला रहे, वो यहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की। तो एचिसन कॉलेज का बहुत बड़ा नाम है। सरदार अयाज सादिक साहब के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी यहाँ से तालीम हासिल की। सरदार अयाज सादिक, चौधरी निसार अली खान, इमरान खान, ये तीनों जो हैं वो बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो अब इस एचिसन कॉलेज के बारे में खबर ये सामने आई है कि आहद चीमा जो वफाकी वज़ीर हैं, उनके जो 2 साहिबजादे हैं, उनका मामला है। और उनका मामला मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जो माइकल थॉमसन है एचिसन कॉलेज के, उनका मौक़िफ़ मैं आपके सामने बाद में रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आहद चीमा साहब के जो 2 साहिबजादे हैं उनकी डिटेल्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि 2022 में आहद चीमा की बेगम की ट्रांसफ़र हो गई थी, वो सरकारी मुलाजमा है, ठीक है। अब आहद चीमा जो है वो शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं। इससे पहले वो DG-LDA भी रहे हैं और DG-LDA के तौर पर भी उन्होंने काम किया। ब्यूरोक्रेसी में उनका बड़ा नाम था। शहबाज शरीफ उनको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो शहबाज शरीफ के बहुत क्लोज हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका एक लिहाज से उन पर ट्रस्ट भी है। तो आहद चीमा साहब जो हैं जी, उनकी बेगम की ट्रांसफ़र हो गई थी और सरकारी मुलाजमा है, और इन्होंने दरख्वास्त दी कि 2 बेटों की पेमेंट ऑफ फुल फ़ी, इसको जो पेमेंट ऑफ फुल फ़ी है इसके ऊपर मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ, इसको 2 साल के लिए फ्रीज़ कर दिया जाए। मतलब वो कह रही थी कि ये जो मेरे 2 साहिबजादे पढ़ रहे हैं, ये इनकी जो इनका जो सेमेस्टर है उसको फ्रीज कर दिया जाए, बाद में आएंगे, बाद में आकर दाखिला लेंगे। अब देखें ना, जब इंसान, अब एक बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, अब एक शख्स जो तालीम हासिल कर रहा है, अब उसने अपना सेमेस्टर फ्रीज करवा दिया, ठीक है। अब वो सेमेस्टर फ्रीज करवाने के बाद क्या वो दोबारा पे वो जो है वो फ्रीज करवाने के बाद भी वो पैसे देगा?
مطلب یہ کامن سینس والی بات ہے کہ یار جب بات تو میرٹ کی ہو رہی ہے، جب پڑھ ہی نہیں رہے تو پھر فیس کس بات کی؟ اب یہاں سے رولا سٹارٹ ہوتا ہے. اب یہاں سے پرابلم یہ دیکھیں، یہاں سے یہ ہے کہ مطلب جب سیٹ فریز کر دی جائے تو یہ درخواست پرنسپل کو دی تھی کہ جی یہ جو سیٹس ہیں یہ فریز کر دی جائیں. احد چیمہ کے بچوں کے لیے لانگ لیو مانگی گئی اور کہا گیا کہ سیٹس کو ریزرو رکھا جائے، مطلب ریزرو رکھا جائے، بعد میں جب داخلہ لینا ہوگا تو بعد میں یہی ریزرو سیٹس کے اوپر ایڈمیشن کر لیا جائے. دیکھیں نا، کوٹے کے اندر بھی تو سیٹس ہوتی ہیں نا، ریزرو سیٹس ہوتی ہیں. تو جب پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشنز کھلتے ہیں تو اس میں اقلیتوں کی، مائنارٹیز کی سیٹس بھی ہوتی ہیں، دوسری سیٹس بھی ہوتی ہیں، ریزرو سیٹس بھی رکھی ہوتی ہیں انہوں نے، تو ان ریزرو سیٹس پر ایڈمیشنز ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ کہا گیا کہ سیٹس کو ریزرو رکھا جائے. پرنسپل نے کہا، پرنسپل جو تھے ایچیسن کالج کے مائیکل تھامسن، انہوں نے جی موصوف نے کہا کہ لانگ لیو بغیر پیسے کے نہیں ملے گی. ان کی اہلیہ نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو درخواست دی. بورڈ آف ڈائریکٹرز نے فیصلہ کر دیا کہ جو بچے لانگ لیو پر جائیں گے ان کی فیس نہیں ہوگی. اب بات تو ان کی اہلیہ والی ہو گئی نا کہ جب ان کے بچے جو ہیں ان کے لیے لانگ لیو مانگی گئی ہے اور کہا گیا کہ جی وہ لانگ لیو پر جانا چاہ رہے ہیں، تو پھر وہ لانگ لیو کی فیس کیسے ادا کریں گے جب انہوں نے سیمیسٹر ہی فریز کروا دیا؟ اور جب سیمیسٹر ہی فریز ہو جائے گا تو اس کے بعد تو فیس پے نہیں کی جا سکتی. اب اسی طرح جو بچے لانگ لیو پر جائیں گے ان کی فیس نہیں ہوگی، یہ فیصلہ دے دیا بورڈ آف ڈائریکٹرز نے. جب احد چیمہ کے بچے واپس داخلے کے لیے آئے تو پرنسپل سے پوچھا گیا کہ ہماری سیٹس کدھر ہیں، مطلب جو ہمارے بچوں کی ریزرو سیٹس تھیں وہ کدھر ہیں؟ تو پرنسپل نے کہا کہ میں تو داخلے کر دی ہیں، میں نے تو سارے داخلے کر دیے، آپ نے فیس نہیں دی، بچے غیر حاضر تھے، میں نے پروو ہی نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو پروو ہی نہیں کیا. پرنسپل نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا. وہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے فیصلہ دیا تھا کہ ان کو لانگ لیو پر بھیج دیا جائے اور اس کی فیس نہیں ہوگی، وہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا. اب اسی طرح یہ جو فیصلہ تھا جی اس کو تو ماننے سے پرنسپل نے انکار کر دیا. احد چیمہ کی اہلیہ درخواست لے کر گورنر کے پاس چلی گئیں، گورنر بلیغ الرحمان صاحب کے پاس. گورنر بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ہیڈ ہوتا ہے اور گورنر جو ہے انہوں نے صدر کے ایکٹ پر جو ہے وہ صدر کے طور پر وہ ایکٹ کرتے ہیں. گورنر جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے صدر کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب گورنر نے دوبارہ پرنسپل کو طلب کیا، یہ نہیں آئے، ان کے خلاف انکوائریز چل رہی تھیں اور موصوف نے استعفیٰ دے دیا. اب گورنر صاحب نے بھی وہی فیصلہ دیا، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بھی وہی فیصلہ دیا کہ جب بچے جو ہیں ان کا سیمیسٹر فریز ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ان کی اہلیہ کی طرف سے کہ آپ پرنسپل کو کہا جا رہا ہے مائیکل تھامسن کو کہ آپ بچوں کو لانگ لیو دے دیں، ہم جب آئیں گے بچوں کا ٹیسٹ لے لیے گا، ٹیسٹ لینے کے بعد ان کو ریزرو سیٹس کے اوپر ایڈمیشن دے دیے گا، بات ختم. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جب بچے پڑھ نہیں رہے تو اس کی سیمیسٹر کی فیس پے کی جائے، جب بچوں کا سیمیسٹر ہی نہیں ہے، جب بچے آگے کنٹینیو ہی نہیں کر رہے تو پھر فیس کس بات کی بنتی ہے؟ اب اس بات کے اوپر جی مائیکل تھامسن صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا موقف دے دیا. اب وہ جو مائیکل تھامسن صاحب ہیں جی انہوں نے آگے سے کہا کہ جی اپنے سٹاف کے نام لکھے کہ خط میں کہا کہ بورڈ کی سطح پر جو ہو رہا ہے وہ اب سب کو معلوم ہے، انتہائی بری گورننس کی وجہ سے میرے پاس کوئی اور چوائس نہیں بچی تھی. میں نے کالج کی شہرت کے لیے اور حفاظت کے لیے بھرپور کوشش کی اور میں نے استعفیٰ دینا مناسب سمجھا. اچھا، اب انہوں نے تو استعفیٰ دے دیا، گورنر صاحب کا موقف بھی سن لیں. اب جو گورنر صاحب ہیں پرنسپل جو گورنر صاحب ہیں بلیغ الرحمان صاحب، انہوں نے اپنے وضاحتی بیان میں جو وہ بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو پرنسپل تھے مائیکل تھامسن، یہ 100 سے زیادہ چھٹیاں کرتے تھے، یہ خود جانا چاہ رہے تھے، 40 لاکھ روپے تنخواہ لیتے تھے. اب بندہ پوچھے ان سے، بلیغ الرحمان صاحب سے، ان کی بھی ایک مسٹیک ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص 40 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سرکار کے پیسے سے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ پیسے سے جا رہی ہے سرکار کے. اب وہ جو 40 لاکھ روپیہ آپ ان کو ادا کر رہے ہیں، آپ اتنے لاعلم تھے کہ اگر ان کے خلاف انکوائریز چل رہی تھیں اور وہ انکوائریز کو فیس نہیں کر رہے تھے تو پھر تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ فوری ایکشن لیتے، آپ نے بھی ایکشن نہیں لیا. اب غلطی یہاں پر گورنر کی بھی ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں اگر وہ اتنے لاعلم تھے کہ مائیکل تھامسن جو پرنسپل ہیں ایچیسن کالج کے، اگر وہ 40 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں سر، تو پھر ریاست اتنی لاعلم ہے اور گورنر جو پوری جو ہے وہ صوبے کا ریپرزنٹیٹیو ہے، جو پورے صوبے کا نمائندہ ہے، جس نے پورے صوبے کو نمائندے کے طور پر
ریپرزینٹ کرنا ہے وہ اتنا لا علم ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ ایک شخص 40 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے اور 100 سے زیادہ چھٹیاں, تو اس کو فارغ کر دیا جاتا. آپ نے تو اسی ٹائم ایکشن لینا تھا. لیکن جی اب آگے سے وہ یہ کہتے ہیں گورنر پنجاب, انہوں نے کہا کہ پرنسپل نے انکوائریز سے بچنے کے لیے یہ حربہ اپنایا, 40 لاکھ روپے تنخواہ کے معاملے پر آڈٹ شروع کر دیا. چلیں سبحان اللہ, آڈٹ تو شروع ہو گیا. احد چیمہ کے بارے میں بتاتے ہیں وہ گورنر بلیغ الرحمان صاحب کے احد چیمہ ملازمت کی وجہ سے 1 سال سے اسلام آباد میں تعینات تھے. احد چیمہ کے بچے ایچسن کالج میں نہیں جانا چاہ رہے تھے. جو کلاسز ان کے بچوں نے نہیں لی تھیں ان کی فیس معاف کروانے کی درخواست دی تھی. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ ایچسن کالج کے پرنسپل کے استعفے کے معاملے کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ احد چیمہ کے بچے 3 سال سے وہاں زیر تعلیم ہی نہیں تھے. انہوں نے جائز طریقے سے درخواست لکھی, اس لیے ان کی فیس معاف کی گئی. اب یہ جو احد چیمہ صاحب ہے نا, دیکھیں ویسے تو بیوروکریسی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت اچھی ریپیوٹ تھی ان کی, اور بیوروکریسی میں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. ڈی جی ایل ڈی اے بھی رہے. شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ان کے ساتھ بھی ان کو کام کرنے کا موقع ملا. بہت اچھا انہوں نے جو ہے وہ بیوروکریسی کے اندر بہت اچھا انہوں نے نام بھی بنایا اپنا. اس بار ان کو نگران جو کابینہ بنی تھی, انوار الحق کاکڑ صاحب کی جو نگران کابینہ تھی, جب وہ نگران وزیر اعظم بنے تو ان کو نگران وفاقی وزیر بنایا گیا. فواد حسن فواد صاحب کو بھی بنایا گیا. اب چونکہ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تو ان کو پھر وفاقی وزیر بنا دیا گیا. اب اس لیے کہ جی ان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی اور اوورآل پرفارمنس کے اوپر دیکھا گیا کہ جی ان کو وفاقی وزیر بنایا گیا, وہ وفاقی وزیر بنا دیا گیا. اب یہاں پر جو ہے نا دیکھیں سر, اس کو میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ جی ایک سکینڈل ہے, لیکن جو چیز ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے عوامی سطح کے اوپر, اور یہ جو معاملہ تھا اس کے اوپر وضاحتی بیان دینا بہت ضروری تھا. کیونکہ اس کے اوپر جو کلیئرٹی آئی ہے احد چیمہ صاحب کی طرف سے, انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی, اور میرے بچے چونکہ ان کا سمیسٹر فریز تھا تو جب ہم نے لانگ لیو مانگی تو اس پر تو رولا ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ جی جو مائیکل تھامسن ہے پرنسپل ایچسن کالج کے, وہ لانگ لیو دیتے. بورڈ آف ڈائریکٹرز کا فیصلہ ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کہہ دیا کہ جی جب آپ نے بچوں نے پڑھنا ہی نہیں ہے تو پھر فیس کس بات کی پے کی جائے. اب وہ فیس بھی مانگ رہے تھے. اب جب آپ کا سمیسٹر ہی فریز ہو جاتا ہے تو سر پھر دیکھا جائے تو یہ تو بے تک کی بات ہے نا, اللاجیکل بات ہے کہ فیس تو پھر بنتی نہیں ہے کہ جب آپ نے سمیسٹر ہی فریز کروا دیا. اب جس بھی یونیورسٹی میں کوئی بھی طالب علم پڑھ رہا ہوگا وہ سمیسٹر فریز کرواتا ہے تو اس کے سمیسٹر فریز کروانے کے بعد اس کی فیس نہیں ہوگی, تب تک نہیں ہوگی جب تک وہ آگے کنٹینیو نہیں کرتا, تب تک تو اس کی کوئی فیس نہیں ہوگی. اب بات تو یہاں پر بھی لاجک کی ہو رہی ہے کہ جب بچے پڑھ ہی نہیں رہے, جو تو بچے پڑھ ہی نہیں رہے تو پھر فی کس گل دی بندی ہے بھائی, پھر کس گل دے پیسے بند دینے. تو یہ ایک چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے کیمپین چل رہی ہے کہ جی ایک سکینڈل آ گیا, شہباز حکومت کا پہلا سکینڈل آ گیا وفاقی وزیر کا. تو اس پر جو کلیئرٹی ہے, وضاحت وہ لازمی تھی اور انہوں نے دی, اور بڑی اچھی بات ہے کہ وہ خود آ کر انہوں نے اس چیز کے اوپر کلیریفیکیشن دی. دوسرا سر معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ فیصل آباد میں جو ایک نوجوان تھا جس کے گلے میں ڈور لگی اور وہ جاں بحق ہوا, اس کے جو ہے وہ نواز شریف صاحب وہاں پر گئے, اس کی موت ہوئی. تو نواز شریف صاحب اس گھر گئے, اپنی صاحبزادی محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ عیادت کرنے گئے اس نوجوان کے گھر. اس کی والدہ کے سر پر ہاتھ رکھا. عابد شیر علی صاحب بھی تھے, طلال چودھری صاحب بھی تھے, فیصل آباد نون لیگ کی تنظیمی قیادت بھی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو لاہور بھی جانا چاہیے تھا. فیصل آباد میں جو ہوا وہ بھی ایک ماں کا بیٹا تھا. جو ماں ہوتی ہے نا وہ اپنے لخت جگر کے بغیر نہیں رہ سکتی. تو بڑا برا وقت ہوتا ہے. اس کی شادی بھی ہونی تھی. فیصل آباد میں جو واقعہ ہوا جس لڑکے کا, نوجوان لڑکا تھا, میں نے ویڈیو دیکھی, اس کے گلے میں ڈور لگی اور وہ بیچارہ گرا اور اس کو پھر لوگ پکڑنے آئے. تو یہ جس سے خاندان کے اوپر یا جس جو ہے نا فیملی کے اوپر یہ کرب ہے نا, اس کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے. تو میاں صاحب گئے, بڑی اچھی بات ہے, جانا چاہیے تھا. محترمہ مریم نواز نے بھی حق ادا کیا, بطور سی ایم پنجاب وہ گئیں, وہاں پر جا کر انہوں نے عیادت کی. لیکن نواز شریف صاحب جو ان کو لاہور جانا چاہیے تھا. لاہور میں واقعہ ہوا سر چودھری عتیق, نون لیگ کا ایک بہت بڑا نام. ہال روڈ پر موبائلز کا کاروبار بھی تباہ ہو گیا. مشرف دور سے لے کر اب تک پارٹی کے لیے مارے کھائیں. عمران خان کا دور تھا, تمام
جتنی بھی پیشیاں تھیں نواز شریف کی, شہباز شریف کی, مریم کی, حمزہ کی, سب پیشیوں پر وہ جاتا رہا. اس نے پارٹی کا جو ہے وہ پرچم, اس کا سر جو ہے وہ نام فخر سے بلند کیا. اس نے پارٹی کے لیے قربانیاں دیں. پارٹی کا ڈائی ہارڈ ورکر تھا. جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے وہ پارٹی کی پہچان ہوتا ہے, وہ پارٹی کی پہچان تھا. اب وہ ہر پیشی پر جاتا تھا, ہر طرف وہ نظر آتا تھا. ہال روڈ پر اس کا کاروبار تھا, بہت اچھا جو ہے وہ موبائلز کا کاروبار کرتا تھا, موبائلز کی اس کی شاپ تھی. تو جو کاروبار ہے نا, اس نے اپنا کاروبار تباہ کر لیا سیاست کے لیے. اور سیاست جو ہے نا سر, یہ ایک فل ٹائم جاب ہے. یہ پولیٹیکل ورکر کی جو سیاست ہے یہ ایک فل ٹائم جاب ہوتی ہے, یہ یاد رکھیے گا. جو پولیٹیکل ورکر ہر پیشی پہ, ہر جو ہے وہ ہر ٹائم پارٹی کے ساتھ ہے, ہر اچھے برے وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے, وہ فل ٹائم جاب نبھا رہا ہے. تو جو عتیق صاحب تھے, چودھری عتیق صاحب, ان کا جنازہ تھا. حالات سے تنگ آ کر انہوں نے خودکشی کر لی. اہلیہ ان کی ناراض تھیں, کہا جا رہا ہے. اور پھر اس کو اسلامک کانسیپٹ کے لحاظ سے لوگ کہتے ہیں کہ جی خودکشی حرام ہے, خودکشی حرام ہے. اب خودکشی کے اوپر ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ دیکھیں, خودکشی کوئی بھی جان بوجھ کر نہیں کرتا. حالات سے تنگ آ کر لوگ خودکشی کرتے ہیں, اور انتہائی قدم اٹھانے پر انسان تب مجبور ہوتا ہے جب اس کے گھر میں فاقے پڑے ہوتے ہیں, غربت ہوتی ہے, جب اس کے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی, اس کے گھر میں کھانے کے لیے نوالوں کے لیے پیسے نہیں ہوتے, اس کے گھر میں کھانے کے لیے چیزیں لینے کے پیسے نہیں ہوتے, تو سر پھر گھر میں فاقے پڑ جاتے ہیں. چودھری عتیق صاحب جو ہیں ان کی اہلیہ ناراض تھیں, اور بڑا مجھے اس پر بڑا افسوس ہوا کہ جو بھی ہوا, چودھری عتیق نے حالات سے تنگ آ کر جو ہے وہ خودکشی کی. ان کے جنازے میں ماجد ظہور صاحب تھے, خواجہ عمران نذیر صاحب تھے, سید توصیف شاہ صاحب, راشد نصر اللہ صاحب تھے. تو نون لیگ کی قیادت میں کوئی سینئر بندہ وہاں پر نہیں گیا, کوئی سینئر عہدیدار وہاں پر نہیں گیا, کوئی سینئر جو ہے وہ رہنما وہاں پر نہیں تھا, کوئی خواجہ سعد رفیق صاحب نہیں تھے, کوئی جو ہے وہاں پر کوئی بھی شخص نہیں تھا. کسی بھی شخص نے وہاں پر جانے کی زحمت نہیں کی سوائے خواجہ عمران نذیر کے, جو صوبائی وزیر ہیں ہیلتھ کے. صرف وہ وہاں پر گئے اور وہ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے, اور کوئی الیکٹڈ نمائندہ وہاں پر نہیں تھا. کیونکہ سر جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر حکمرانوں کی پرائیورٹیز کچھ اور ہو جاتی ہیں. وہ شخص جس نے نواز شریف کے لیے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ لٹا دی, اپنی ساری زندگی کو قربان کر دیا, اس کے جنازے پر پارٹی کی سینئر قیادت نے جانا گوارا ہی نہیں کیا. کیونکہ سر وہ فرق نہیں پڑتا, ایک عام سا شخص تھا, ٹھیک ہے چلا گیا بس ٹھیک ہے. لیکن یہ شخص جو تھا, اس کی ہسٹری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی مشرف دور میں مارے کھا کھا کر پولیس سے. نواز شریف کی محبت میں جو ہے وہ جبڑے کی ہڈی ٹوٹی, اور ناک کی جو ہڈی ہے وہ ٹوٹی پارٹی کا پرچم سر بلند رکھنے کی صورت میں. 3 بار جی اس نے اپنی ہڈی توڑوائی, مارے کھائیں پارٹی کے لیے, قربانیاں دیں. لیکن آج جب یہ برا وقت آیا تو کوئی اس کو پوچھنے والا ہی نہیں تھا. کسی نے مڑ کے پوچھا ہی نہیں کہ عتیق تمہارے بارے میں, تمہارے جو حالات چل رہے ہیں وہ کس طرح کے ہیں. غربت نے تو فاقے ڈال دیے تھے سر, غربت نے تو فاقے ڈال دیے تھے, لیکن جو اس کے ساتھ ہوا وہ تو آپ سب کے سامنے ہے. تو جو حکمران ہوتے ہیں نا, جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو اقتدار کا نشہ بڑا ظالم ہوتا ہے. جو گردن میں سریا ہوتا ہے نا, یہ نون لیگ کی روایت ہے کہ جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو یہ اپنے اچھوں کو سائیڈ لائن کر دیتے ہیں. وہ ذوالفقار خان کھوسہ جو تھے وہ ان کی پارٹی کے تھے نا, شاہد خاقان عباسی ان کی پارٹی کے تھے, بہت سے لوگ ان کی جماعت کے تھے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے رہے, برے اور اچھے وقت میں کھڑے رہے. مہتاب عباسی ان کی پارٹی کے تھے, بہت سے لوگوں نے ان کے لیے قربانیاں دی. آج وہ لوگ کہاں پر ہیں؟ آج کوئی ان کے بارے میں بات کرتا ہے؟ آج کوئی نون لیگ کا بندہ کہتا ہے کہ جی ان کے ساتھ غلط ہوا؟ لیکن سر جب ہم اقتدار میں آتے ہیں تو اقتدار میں آ کر ہماری پرائیورٹیز کچھ اور ہوتی ہیں. اقتدار کا نشے بڑا ظالم ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ اس نشے سے بچائے. عتیق تو چلا گیا اس دنیا سے, ایک بیٹی تھی اس کی شادی کر دی تھی, ایک 13 سال کا بیٹا, ایک 18 سال کا بیٹا. پیچھے جو اہلیاں ہیں وہ ناراض تھیں, انہوں نے خودکشی کر لی حالات سے تنگ آ کر. تو سر انسان جو ہے وہ ہمیشہ انتہائی قدم اٹھانے پر تب مجبور ہوتا ہے جب حالات اس کو مجبور کر دیتے ہیں. کوئی بھی شخص جان پوچھ کر ایسا قدم نہیں اٹھاتا, جو بھی شخص اٹھاتا ہے وہ حالات سے تنگ آ کر اٹھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہم سب کو ہدایت دے, ہم سب کو جو ہے وہ برے وقت سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب پر جو ہے وہ اپنا خاص کرم فرمائے. اور خاص کر کے یہ جو بھی ہوا, جس طرح بھی ہوا, یہ ایک بڑا دکھ اور ایک بڑا کرب ہے کہ پولیٹیکل ورکر جو ہے نا وہ پارٹی کی پہچان تھا. اس نے پارٹی کے لیے قربانیاں دیں, پارٹی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا. لیکن آج
جب وہ جنازے میں تھا، جب وہ اس کا آخری دیدار تھا تو کوئی اس کے لیے نہیں آیا. تو سر حکمرانوں نے جواب دینا ہے. قیامت والے دن، روز محشر والے دن اس بات کا حساب ہوگا اور اس کے ذمہ دار بھی حکمران ہیں. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.